अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। हुकूमत ने मौत दिखाकर कौम को बुखार दे दिया। पहले कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 137 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया, लेकिन जब अवामी प्रेशर आया तो उसके बाद 80 रुपये उसकी कीमत में कमी कर दी गई। जब से जंग का आगाज़ हुआ है ईरान और इसराइल की, अब तक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में 120 रुपये से ज़्यादा का इजाफ़ा कर चुकी है। सिर्फ पेट्रोल की मद में 120 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की मद में 244 रुपये से ज़ायद इजाफा हो चुका है। अब पेट्रोल की कीमत तो कम कर दी गई, लेकिन जो अशियाए ज़रूरिया और ट्रांसपोर्टेशन और आवाम के सफरी सहूलियात के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है, उसमें इस्तेमाल होता है डीज़ल। डीज़ल की कीमत अभी भी 520 रुपये फ़ी लीटर पर खड़ी है, और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल पूरी मईशत के ऊपर और आवाम की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। इसके साथ साथ ईरान और इसराइल की जंग वो किस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या पाकिस्तान की आर्बिट्रेशन उसमें कामयाब हो पाती है या दुनिया उस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जनाब अली खान यूसुफजई साहब, और उनके साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया कार हैं जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब, और वीडियो लिंक पे ही हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली बदर साहब। अली यूसुफजई साहब, पूरी दुनिया के अंदर एक इक़्तिसादी प्रेशर आया और जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन जिस रेशो से पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई गई हैं, इसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं मिल रही। अब डीज़ल की अगर हम बात करते हैं तो 88 रुपये कुछ पैसे, 88% डीज़ल महंगा किया गया है पाकिस्तान के अंदर। पेट्रोल महंगा किया गया था 77%। चले उसके अंदर 80 रुपये कमी से थोड़ा सा हुकूमत ने रिलीफ दिया आवाम को, लेकिन असल चीज़ तो डीज़ल है जिसकी वजह से पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो सकता है। डीज़ल की कीमत क्यों नहीं कम की हुकूमत ने? जी शुक्रिया रोहित साहब। नागुफ्तबे हालात है, नामुसात हालात है। आपका जो है करंट अकाउंट जो है वो खसारे में चला गया है, और जो आप उसको मेंटेन कर रहे थे करंट अकाउंट आपका सरप्लस था। आपका जो है इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ रहा है, और खपत जो है वो कम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली का वो किया, और जो आपकी जो तलब व रसद की जो वो है वो उसको ये मेंटेन ही रखा, और कोई यहाँ पे शॉर्टेज नहीं होनी थी। जिस तरह आप श्रीलंका में और बांग्लादेश में जहाँ पे अब परमिट सिस्टम हो गया है, और वहाँ पे जो है कोटा सिस्टम है कि जी इतना आप डीजल लेंगे, इतना पेट्रोल लेंगे। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, हिंदुस्तान की जो वीडियोस आई है जिसमें जो है लंबी कतारें खड़ी है, तो ये सूरत हाल तो नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ मार्च का जो वो आदाद शुमार है वो देखिए तो 19% जो है 55 रुपए में इजाफे के बावजूद आपका 19% जो है खपत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अब सूरत हाल क्या है? आपने इस मुल्क को बचाना है, आपने पाकिस्तान की जो मैशियत की जो वो दुरुस्त समत में जा रही थी उसको बेहतर करना है, या जो है आपने पाकिस्तान की मैशियत को बिठा उसका पट्टा बिठाना है। आपने डॉलर्स खर्च करने हैं, अगर आपके डॉलर मजीद जाएंगे, ये जो डीजल और पेट्रोल जिस तरह खर्च हो रहा है, और अगर ये इस तरह खर्च होते रहे, आपने जिस तरह पिछले माह जो है आपका जो इम्पोर्ट बिल है उसमें इजाफा हो गया, अगर ये 1-2 महीने रहा तो फिर डॉलर जो है वो बेकाबू हो जाएगा, और इसको कंट्रोल, ये जो पेट्रोल है ये खरीदने की वो जो हमारी इस्तिताअत है वो खत्म हो जाएगी। अब सूरत हाल क्या है? मैं आपको सीधा साधा अल्फाज में बताता हूँ। हमें तकरीबन 4.5 लाख बैरल तेल जो है हमारे जरूरत है पर डे, और वो हमारी जो है इस्तेमाल है। उसमें 11% जो है हमारी खुद की पैदावार है पाकिस्तान की। बाकी जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के लिए हमें हमारी करेंसी तो नहीं चलती, डॉलर चलता है। डॉलर हमारे पास है नहीं, ट्रेड डेफिसिट है। बदकिस्मती से पिछले 10, 11, 12 साल से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो वो है तो वो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा जो है तिजारती खसारा है, जो इसको हम मेंटेन ही नहीं कर सके। आपका
तरसीलात ज़र में बहुत बड़ा फर्क आया है। जो रमजान का महीना है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, रोज बताता हूँ कि इसमें जो है पाकिस्तानी ज्यादा जो है तरसीलात ज़र बेचते हैं, सदकात की सूरत में, ज़कात की सूरत में, खैरात की सूरत में, और अपने फैमिलीज को जो है उनकी ईद के लिए बेचते हैं। लेकिन इस साल ये जो अभी ये महीना है, चूंकि अब पूरा मशरिक वस्ता जो है मुतासिर है, तो उसमें भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो इस सूरत हाल में हुकूमत जो है उसने सब कुछ देखना है, अपने वो देख के, अपनी चादर देख के जो है उन्होंने पाँव अच्छा फैलाने हैं। अली साहब, इसमें जो है मैं अली साहब, हमारी इसमें बरादरी है, बार मैं बार मैं इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखें, ये हुकूमत जो मौजूदा है, इनके बारे में ये इनका दावा था कि ये तजर्बाकार हैं और ये पाकिस्तान की मईशत जो पहले कमज़ोर थी, या हमें तो यही कहा गया था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। तो अगर ये तजर्बाकार हुकूमत थी, तो क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि ये जो तमाम हमारी मईशत के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत थी या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी, वो बनाई जाती हैं और उनके ऊपर अमल दरामद किया जाता? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से, बल्कि 2.25 साल से आप कह दें कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की तरीन सतह पे पहुंच गया था, आपका जो है जो फिजिकल डेफिसिट है वो खत्म हो गया था, आपका जो शरह सूद था वो 22% से 10% पे आ गया था। आप इस पोजीशन में हैं कि अभी आपसे जो है यूएई ने $3.5 अरब मांगे हैं, आप उसको दे रहे हैं, और कोई ऐसी वो नहीं है, अगरचे उन्होंने ब्लैक वो किया है इस मौजूदा सूरत हाल में कि सख्त वक्त है, उसमें भी उन्होंने मांगे। पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट नहीं करेगा अगर वो $3.5 अरब देंगे। तो जो हुकूमत है, अब ये मसला मेरा नहीं है सिर्फ, आपको मैं बता दूं, अमेरिका में वो जो उनका 1 गैलन है वो $3 का था, अभी वो 8 गैलन का है। इसी तरह पूरी दुनिया में देखें कि वहां पे उन्होंने जिस तरह, हमने तो ये नहीं किया कि जी चौधरी साहब जो है वो पेट्रोल सिर्फ 100 लीटर डाल सकता है या 50 लीटर डाल सकता है, जैसे जो है वो बांग्लादेश कर रहा है, जैसे श्रीलंका कर रहा है, हम तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो गुड गवर्नेंस ये होती है कि आपका जो तसलसल है वो ना रुक जाए, पहिया ना रुके। इस वक्त जो है पहिया नहीं रुका है। ये ठीक है कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब आवाम है उसके लिए जो है कुछ इंसेंटिव किए गए हैं। लोग जो है, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन फ्री हो गई है, लाहौर में हो गई है। जो अच्छा अली साहब, इस पे हम बात करते हैं। इस्लामाबाद में हो गई है। मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, अली साहब कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी फ्री हुई है? जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो चल रही है, या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, क्या उसको भी फ्री किया गया या उसके किरायों पे कंट्रोल किया गया? क्योंकि आज ही हमारी खबर चल रही थी कि 30% ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। अच्छा, दूसरा मियाँ साहब, असल चीज़ मैं वही डीजल वाली बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल की कीमत में तो कमी कर दी, लेकिन डीजल जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, मेरा ख्याल है तो कि डीजल की कीमत क्यों नहीं कम की गई? तजिया सही है, बल्कि डीजल आपका ज़रात की भी बहुत बड़ी बैकबोन है। हाँ, ज़रात के अंदर भी बहुत से अभी तक ट्यूबवेल्स जो हैं, एक बहुत बड़ी तादाद वो डीजल पे चलते हैं। और ये नहीं कि हर जगह पे नहरी पानी सालाना मुयसर नहीं होता, और हर जगह पे सोलर भी नहीं है ट्यूबवेल्स, तो इसलिए बहुत सारी ट्यूबवेल्स भी उस पर चलती हैं। फिर बहुत सारी मशीनरी आपकी चलती है। ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो 70-80% प्राइवेट सेक्टर है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तो मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। अब वहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करे, वहाँ पे इंटरवेन करे। अभी कुछ जिक्र तो हो रहा है कि जी हम उनको देंगे, सब्सिडी देंगे, टारगेटेड सब्सिडी देंगे, उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस प्राइसेस कंट्रोल का, किरायों के कंट्रोल का बड़ा नाकस रहा है, इसमें बड़ा परेशान कुन रहा है। मियाँ साहब, इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब जो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, मसलन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसको कहा गया कि एक ट्रेलर को 70,000 रुपया महाना उसको सब्सिडी दी जाएगी। जी। अब एक ट्रेलर कराची से लाहौर आता है तो मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख का तो वो डीजल खा जाता है एक फेरे के अंदर। और अगर उसने पूरे महीने के अंदर 3 या 4 उसने चक्कर लगाने हैं लाहौर कराची, तो 70,000 रुपये से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन चौधरी साहब, हुकूमतों के पास अपने इकदाम का हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है। बात यह है कि जवाब से काम नहीं चलता। जो स्पेस होती है लोगों को रिलीफ देने की, उसको बरोए कार लाया जाए, तो वो स्पेस क्रिएट भी की जाती है। हुकूमतें नाम किसका, देखे ना, मैं और आप हुकूमत में तो नहीं है,
جو حکومت میں ہیں وہ تو میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں جو آپ نے پہلے علی صاحب کو کیا کہ جی حکومتوں نے اس میں کیا تیاری کی ہے. دیکھیں ناگفتہ بے حالات دنیا میں ہو جاتے ہیں, جنگیں ہو جاتی ہیں, کانفلکٹس آ جاتے ہیں. آپ کی ایک تسلسل کے ساتھ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ اگر کرائسس سینیریو بنائے جاتے ہیں کہ اگر بحران اس طرح کا آ جائے تو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اگر بحران نمبر 2 آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے, اگر کرائسس سینیریو نمبر 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس کی دیکھیں نا ایک تواتر کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے سالانہ بنیادوں پہ. تو وہ میرے حال ہمارے ہاں اس کا فقدان اکثر دیکھنے میں آتا ہے, اور اس میں تقریباً تمام کوئی بھی حکومت اس میں مستثنا نہیں ہے, کوئی بھی حکومتی پارٹی. یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, دن رات کام کرتے ہیں, لیکن کیا صرف محض اکیلے ایک شخص کا یا ان کے گرد و پیش 3-4 بندے اگر کام کر لیں دن رات تو وہ کافی تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی 25-26 کروڑ کا ملک ہے, اس کے اندر کئی مسائل ہیں, زراعت پیشہ لوگ ہیں, ولنریبل کلاسز ہیں, چھوٹا طبقہ ہے, درمیانہ طبقہ ہے. میاں صاحب ہارڈ ورکر تو سب سے زیادہ ہارڈ ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارا وہ مزدور سب سے زیادہ ہارڈ ورکر ہے جو اینٹیں اٹھاتا ہے, جی بالکل بلڈنگ کھدائی کرتا ہے, اور اس کے لیے حکومت چلانے کے لیے ویژن کی ضرورت ہے. جو پچھلے یہ 4 سال میں ہمیں جس ویژن کو ہمیں بتایا جا رہا تھا وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ویژن کا نام کی کوئی چیز ہمارے ہاں میرا حال حکمرانوں میں کم ہی دکھائی دیتی ہے. یعنی جواب ضرور ہوتا ہے آپ کے پاس, ہر بات کا جواب ہوتا ہے. علی صاحب ایک طرف تو عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور قربانی مانگی جا رہی ہے, دوسری جانب یہ زبانی کلامی کہا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی کے وہ جو اخراجات ہیں وہ بھی کم کیے جا رہے ہیں, سیاستدانوں کے کم کیے جا رہے ہیں. آپ سڑک پہ باہر نکلیں ابھی آپ کو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں سب سے زیادہ سڑکوں کے اوپر وہ نظر آ رہی ہیں, جو انڈیویجولز کی یا پرائیویٹ نمبر پلیٹ ہے وہ کم نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب جہاز خریدے جا رہے ہیں, جہازوں کے اوپر کروڑہا روپیہ, سینکڑوں کروڑ روپیہ ان پہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سی پالیسی ہے کہ عوام تو قربانی دے لیکن حکومت جو ہے وہ صرف زبانی کلامی قربانی دے رہی ہے؟ دیکھیں میں جج صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب پنجاب میں یا وفاق میں جو حکومت ہے اگر انہوں نے ایک ریٹ مقرر کر دیا کہ یہ ریٹ ہوگا تو وہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ مظفر گڑھ سے جو ہے وہ کرایہ رحیم ارسان تک جو ہے وہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا, یا جو ہے کسی شہر میں گڈ گورننس ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گڈ گورننس اس کو کہتے ہیں کہ جو کام ہم کہہ دیتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ صفائی ہوگی تو صفائی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہوگی تو پنجاب میں اس وقت بہترین سچویشن ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زراعت میں یہ اصلاحات کرنے تو وہ ہوتے ہیں. گڈ گورننس اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, آپ جو ہے آپ لوگوں کو سفری سہولیات بہتر دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہاں پہ صفائی کر رہے ہیں, آپ جو ہے تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں, آپ صحت کی سہولیات بہتر کر رہے ہیں, آپ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ جو ہے گڈ گورننس ہوتی ہے. اب یہ جو ملکی صورتحال جو ہے وہ تو ایک علیحدہ وہ ہے, لیکن یہ انٹرنیشنلی آپ کو پوری دنیا میں فیس کر رہی ہے, اور سب جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب کہ صرف ہم فیس کر رہے ہیں. پوری دنیا جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے ذخائر اربوں ڈالرز ہیں وہ جو ہے اس وقت جو ہے بہت برے صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے کہ ہم جو ہے چونکہ یہاں پہ مغلوں کی بہت بڑی حکومت رہی ہے, ہم مغل شہزادے ہیں, لاہور کے ہو, کراچی کے ہو, ہمارے اسلام آباد کے ہو یا پشاور کے ہو, فیصل آباد اور کے اٹھتے ہیں 10, 11, 12 بجے. دن کی روشنی ہم استعمال نہیں کرتے. اگر ہم نے دن کی روشنی استعمال کی 8, 9 بجے مارکیٹیں کھلی, 5 بجے بند ہوئی تو ہمارا جو ہے $1.5 ارب کا جو ہے وہ اس میں بہتری آ سکتی پر منتھ. اگر یہ $1.5 ارب کی آپ کی بہتری آتی ہے تو یہ سالانہ آپ کو جو ہے بچت ہوگی $18 ارب کی. 18 نہ ہو, 15 ہو, 12 ارب ہو, 10 ارب ہو, ہم $1 ارب کے لیے منتیں ترلے کرتے ہیں. اگر ہمارے یہ لوگ جو ہے جا کے اپنے ان کے ساتھ بھی اپنی فیملی کے لیے وقت نکال سکیں گے, یہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں گے, اور ملک کی جو ہے وہ ملک کے لیے کچھ بہتر بھی کر سکیں گے. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو برکت بھی ہوتی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت پہ ہم وہ کریں, بلکہ ہمیں اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لے کے آنی چاہیے. اس وقت آپ کو میں بتا دوں, میں کل اسلام آباد میں تھا اور میں وہاں پہ گیا, کوئی پارکنگ خالی نہیں تھی. یعنی اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود, اتنا مہنگا پیٹرول کے باوجود جو ہے لوگوں نے اپنی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. آپ کا لاہور میں بھی یہی سچویشن ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری گاڑیاں ہیں,
जुमे के दिन छुट्टी है, हफ्ते के दिन छुट्टी है, इतवार के दिन छुट्टी है। अब समझ नहीं आ रही कि कौन से सरकारी अफसरान जो है वो इस तरह निकल रहे हैं। इस हालात में उनको भी पाकिस्तान पर रहम करना चाहिए कि पाकिस्तान उनका है, जो इनको इज्जत और मुकाम मिला है, और ये जो गाड़ी मिली है, जो मनसब और हैसियत मिली है पाकिस्तान की वजह से, उनको भी हम मिन्नत तरले करते हैं कि भाई अपनी जो हैसियत है खान साहब हमें अली बदर साहब, खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जनाब अली बदर साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली साहब, अभी हमारे साथ अली ख़ान यूसुफ ज़ई साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि गुड गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा आपने देखा, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई ज़रूर आई है, एक प्रेशर आया है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई। क्या आप इसको गुड गवर्नेंस समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये तो पाकिस्तान के ओवरऑल जो हालात है, दुनिया के हालात हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे जो आ रहा है उसकी वजह से बढ़ाई गई है। लेकिन जब कीमत पेट्रोल की बढ़ाई गई थी, उस टाइम पे आपने पहले ही फ्यूचर की बाइंग की हुई थी, वो जरूरत नहीं थी आपको उस टाइम पे कीमतें बढ़ाने की। और जो अभी आपने एकदम इतनी ज्यादा की है, उस पे भी आपने जो प्राइस है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करके बढ़ा दिया था। आप देखें कि वो डिसीजन लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर को रियलाइजेशन हुई कि ये ओवरडूइंग हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने उस प्राइस को स्लैश डाउन करके कीमत को कम किया। अब उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट पेट्रोल की बढ़ती है, लॉजिस्टिक के साथ रिलेटेड है। आपकी हर चीज महंगी हो जाती है। देखिए, गवर्नेंस का क्वेश्चन तब आता है जब आपकी गवर्नेंस बेहतर हो। यहाँ पे तो गवर्नेंस बेहतर है ही नहीं। यहाँ पे आप जिस भी गवर्नेंस की बात करें, म्यूनिसिपल गवर्नेंस की, प्रोविंशियल गवर्नेंस की, फेडरल गवर्नेंस की, तो यहाँ पे तो ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना सिविल सिटीजन ट्रस्ट है। तो ये चीजें लैक करती हैं आपकी गवर्नेंस के अंदर। और गवर्नेंस आपकी तब बेहतर हो सकती है जब आप इसको दुनिया के बदलती हुई निजाम के साथ आप इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो ये अगर आप इसको इस चीज से कोरिलेट करेंगे कि जनाब ये गवर्नेंस का इशू है, तो मुझे नहीं समझ आता ये गवर्नेंस का इशू है। हाँ, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है, आपने उतने हदफ को अचीव करने के लिए, चूंकि आपने कर्जा लेके इस मुल्क को चलाना है और आईएमएफ की शराइत को मद्देनजर रखना है, और आईएमएफ आपको कहती है कि आपने जो मुल्क चला रहे हैं वो हमारे दिए हुए पैसे पे चला रहे हैं, तो उसके ऊपर आप सब्सिडी ना दें। तो आईएमएफ भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज की हुकूमत से लेके माजी की तमाम हुकूमतें इस चीज के ऊपर, फाइनेंशियल गवर्नेंस के ऊपर फेल हुई है। क्योंकि आज तक ये लोग कोई भी हुकूमत जो अपने हदफ है, खासतौर पे टैक्स कलेक्शन के, डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर सके, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ये अपने हदफ अचीव करते हैं और अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन को बेहतर कर लें, उस पे लोगों को ऑन नेट ले आए, टैक्स नेट के अंदर ले आए और उसको स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फाइनेंशियल गवर्नेंस, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस है और सिटीजन ट्रस्ट जो है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो बेहतर होगा। उसका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर आएगा और अवाम भी उसके ऊपर अपना जो है टैक्स जिस सूरत में भी हो सकेंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब तो बदलता हुआ दुनिया का निजाम है, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें, लेकिन हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ कैपेसिटी है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, खासतौर पे सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर, वो इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते और वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना देना चाहते। क्योंकि जब ये चीज अडॉप्ट होगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी, और जब चीजें उनके हाथ से निकलेंगी तो उसमें बेहतरी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो उस चीज को नहीं लाना चाहते ताकि ना उनके हाथ से चीजें निकले, ना अकाउंटेबिलिटी हो, ना ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया।
ابھی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی اور ہماری معیشت اس کے مستقبل کی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورننس کا ایشو ہے یا اس میں کیپیبلٹی کا ایشو ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کیونکہ کرائسس کے دوران حکومتوں کی جو کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کا صحیح معنی میں اندازہ ہوتا ہے. اگر کووڈ کے دوران آج کے حکمران اس وقت حکمران ہوتے تو پاکستان کا اور اس عوام کا کیا حال ہوتا؟ اب بہت شکریہ چوئی صاحب. دیکھیں گڈ گورننس کے دعوے مگر نظام تباہ حال، ہر سمت بربادی پھیلی، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کرسی کے خاطر فیصلے، عوام ہوئے لاچار، حکمران جشن میں مصروف، چلتا رہا بازار. کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ چہرے ہیں جو جھونکوں کی طرح سے چپٹے ہوئے ہیں. 1984 سے پہلے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے. آبیاری آپ کو پتا ہے جنرل ضیاء الحق جیلانی نے کی اور آج تک ہمارے سروں پہ مسلط ہے. یعنی جو اتنے عرصے میں اس ملک کو ہر دور میں یہ کہتے ہیں درست سمت کرنی ہے، معیشت درست کرنی ہے، کیا کر لیے؟ ہیرے چن کے لائے، وہ ہیرے آپ نے دیکھ ہی لیے نا. میں تو اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئی میں بڑی باتیں کرتا ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہے. کوئی چھوٹی سی بات لے لیں، میرا تو یہ سبجیکٹ ہے. میں گلف سٹریم پہ بھی بتا دوں گا، میں آپ کو پیٹرولیم پہ بھی بتا دیتا ہوں. میں تو پچھلے بڑے عرصے سے چلا 2013 سے میں نے چیلنج کیا ہوا. اس وقت سیلز ٹیکس یہ 15% سے 52% تک لے گئے تھے اور جون سے پہلے انہوں نے آ کے 2013 میں کہا، اسحاق تھے وزیر خزانہ، جناب بجٹ ٹارگٹ ہم نے دیے ہوئے پورے کرنے. جون کے بعد جب کہا تو ان کے پاس کہنے کے لیے جواب ہی کوئی نہیں تھا. بدماشی ہے نا بھئی، کس بنیاد پر؟ اچھا اور کمال کی بات ہے یار، غریب آدمی کا فگل ہے، مان لیا امیر آدمی کا فگل ہے، لیکن آپ ذرا غور تو کریں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اب میں حقائق سے بات کروں گا. عمران خان کا دور آیا، میں نے جب چیلنج کیا تو عمران خان نے سیل ٹیکس 0 کر دیا اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 10 روپے یا 20 روپے کے قریب رہی. اچھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے نا، یہ بیسیکلی نام سے سمجھ لیں، ڈیولپمنٹ یعنی جہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہو، جہاں سے تیل ویل نکالا جا رہا ہو، اس ایریے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ پیسہ جانا ہے. اب تو غالباً 2 ٹریلین 2000 ارب کے قریب پیسہ آپ نے اکٹھا کر لیا. کس لیے؟ یہ انڈائریکٹ بدماشی کہتے ہیں نا، ایکسپلورٹ جگہ ٹیکس کہتے ہیں نا اس کو. یعنی ایک موٹر سائیکل چلانے والا آدمی جسے ٹیکس بھی نہیں دینا، ڈائریکٹ ٹیکس اس پہ لگتا ہی نہیں ہے. اچھا اس پہ آپ 2 لیٹر روزانہ کا لے تو 160 کو 2 سے ضرب دے دیں، 320، 9000، 10,000 مہینے کا اور 1 سال کا 1,20,000 کے قریب وہ دے گا. کیوں بھی؟ اچھا چلیں. اچھا یہ وہ آپ کو پتا ہے ڈیزل. اچھا اب جب میں نے معاملہ چھیڑا، میں نے کوٹو میں لے کر گیا، ان کے پاس میکینزم کوئی نہیں ہے. 245 روپے کے قریب انٹرنیشنل کاسٹ ہے. تو اب جا کے بیٹھ کے آپ کے سامنے دونوں نوٹیفیکیشن اگر سامنے رکھ لیں، پہلا یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک مافیاز کو فائدہ دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے. یعنی پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے جاری کیا، وہ نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا سامنے. پہلا نوٹیفیکیشن آیا ہے جناب کہ جس کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا، یعنی سب سے پہلے تیل کی قیمتیں تھی. تیل کی قیمتیں جو رکھا گیا وہ تھی اپنا 335 روپے ڈیزل کی اور 520 روپے، 184 روپے بدماشی ٹیکس، جگہ ٹیکس. پھر وہ موٹر اسپرٹ جو پیٹرول تھا وہ 321 سے 458 روپے. جب شور پڑا، بہت شور پڑا، تو اگر تو یہ بدماشی جائے جگہ ٹیکس نہیں تو واپس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سبسڈی کا بتاتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، ذرا مجھے سمجھا دیجئے گا کس چیز کی سبسڈی دینی انہوں نے. یا تو ہونا کہ قیمت 200 روپیہ تھی، انہوں نے آپ کو انٹرنیشنل کی بجائے انہوں نے 150 کے دے دیا. یہ تو سبسڈی سمجھ آتی ہے. یہ کون سی سبسڈی؟ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی چیلنج کر رہا ہوں. اب 80 روپے کم کیا ہے ایک دن کے اندر. او ایم سی کمپنیوں کو یا پیٹرولیم کو کیا فائدہ دیا آپ نے؟ بتائیں نا قوم کو سامنے. اور پھر آپ نالائق ثابت ہوئے نا. آپ کی گورنمنٹ گڈنس کو کہتے ہیں، نالائکی کہتے ہیں. اچھا اس کے پیچھے کہانی میں نے پتا کرائی، میں نے کہا ہوا کیا. ایف بی آر کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. وہ ایسے نالائق لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، چن کے ہیرے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ آپس میں سیکٹری پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا ایک گر ہم دیتے ہیں. وہ یہ گر وہ دیا اور میں چیلنج کر دیا اس کو. یار خدا رہا کچھ سیاسی جماعتوں کو تھوڑی سی شرم آ ہونی چاہیے یار. اب دیکھیں نا چوائس بھائی ٹیکس دینا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ، ایک آدمی منافع کماتا ہے 10 لاکھ، تو 10 لاکھ پہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے ٹیکس اتنا دینا. سیل ٹیکس کتنے % لگانا ہے یہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے. یہاں انتظامیہ بیٹھ کے جب دل چاہتا 50، 100، 200، 150، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کس اور کیوں
سوال بڑا اچھا واضح ہے. اظہر صاحب میرا چلیں، یہاں میں نے کر دیا، میں لیا. پہ میرا یہاں پہ سوال ہے، آپ نے کیونکہ جتنے ایسے اقدامات ہیں ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا ہے، کیا کبھی عدالتوں سے عوامی ایشوز کے اوپر ریلیف ملا ہے آپ کو؟ نہیں ملا. جی بالکل نہیں بالکل ملا ہے. کس نے کہا نہیں ملا؟ اچھا اب تو آج کو پوری قوم جیسے ثاقب نثار کو یاد کرتی ہے. اچھا حقیقت مجھے پوچھیں. اچھا چلے میں سی سی ڈی کتنے بندے مار دیے انہوں نے. ابھی تو آپ چوئی صاحب لاہور میں چلے رہتے ہیں. موجودہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر بتائیں نا، کیا ادھر سے ریلیف ملا آپ کو؟ سر تباہی اور بربادی ہو گئی ہے یہاں. تو حالت یہ ہو گیا ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ ایک آپ کا حوالدار آرڈر نہیں مانتا. اسلام آباد میں سی ڈی اے کچھ عمارتیں گرا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا اظہر صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. سنیے گا جی جی ایک اور بات سن جی جی. ابھی دیکھیں نا علی بدر بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہیں. یعنی زیبرا کراسنگ کی وائلیشن 10,000 روپیہ، لین کی وائلیشن 8,000 روپیہ، 4 مہینوں میں 16 ارب جگہ ٹیکس یہ بھی کلیکٹ کیا ہے. یہ بھی چیلنج. یعنی خدا اظہر صاحب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. اظہر صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب، جناب ہم زیادہ تر کیونکہ قرضوں پہ چل رہے ہیں. جی جی کہیں پہ آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، کہیں پہ دوسرے کمرشل بینکوں کے ہیں، کہیں پہ ہمارے دوست ممالک کے قرضے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کیا ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ نے چیزوں کی قیمتوں کا تعین ایسے کرنا ہے، آپ نے عوام کو بجلی اتنے میں دینی ہے، آپ نے پیٹرول اتنے میں دینا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کا طریقہ کار کیا ہے؟ نہیں آئی ایم ایف آپ کو تجویز یہ دیتی ہے کہ جی آپ ہر وقت یہ ایک راگ لاپتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، ہم پورا نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آئیں ہمیں اپنا سسٹم بتائیں کہ کہاں کہاں اس میں لوپ ہول ہے، کہاں پہ اس میں خرابی ہے، کہاں پہ آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ نہیں ہو رہی، انڈائریکٹ نہیں ہو رہی، اور کہاں پہ اس میں ویسٹیجز ہیں اور لیکیجز ہیں. بنیادی طور پہ جب وہ آپ کا نظام دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک 1000 خرابی نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سسٹم، اس خرابی کو اس طرح پلگ کرو، اس کو اس طرح پلگ کرو. سپیس ہمارے پاس حکومت کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے. آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2-3 مرتبہ کہا کہ جی میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات کریں. وزیر خزانہ بھی ہمارے اورنگزیب صاحب بھی آئی ایم ایف سے بات کرنے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک. پھر آپ کو یاد ہوگا آپ اور میں گورنر ہاؤس میں تھے جب پی ڈی ایم 1 تھی، تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو ڈیفالٹ ہونے لگے تھے، ہم تو ان کے پاؤں پڑ گئے. آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں خاتون، ہم ان کے جب پاؤں پڑ گئے تو انہوں نے ہمیں پھر ڈیفالٹ سے بچا لیا. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ گنجائش حکومتوں کے پاس موجود ہوتی ہے. آئی ایم ایف پھر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی بالکل نہیں ہے، ہم نے تھوڑا سا ہوا زیادہ بنایا ہوا ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے بیوروکریٹک سسٹم میں، آپ کے گورننس کے سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں، ان کو اس طرح پلگ کریں. چونکہ خرابیاں ہم نے اتنی زیادہ کر لی ہوتی ہیں، ان کو پلگ کرنے کے لیے ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں ایک بات اور کروں گا عدالتوں کا دست بستہ احترام کرتے ہوئے، کہ جب میں بیوروکریسی میں تھا، کئی سال گزر گئے ہیں، تو اس وقت ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا تھا، میں اسے اللہ کرے مس کنسیپٹ ہی ہو، کہ بعض اوقات ہمارے خلاف کسی محکمے کے فیصلہ آ جاتا تھا کسی بہت بڑی عدالت سے، تو لوگ کہتے تھے یار وہ سب سے اوپر والی عدالت بھی موجود ہے نا، ملک کی عدالت، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عدالت نہیں، تو وہ پرو گورنمنٹ ہے. اب یہ میرا بھائی صدیق اظہر ہی بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. بھائی کیا مطلب کہ فلاں عدالت پرو گورنمنٹ ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ میں 30-40 سال پہلے بھی سن رہا تھا، آج بھی سن رہا ہوں، بلکہ اظہر صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ بات ہے. اب اوپر 2 عدالتیں ہیں، ایک نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، آئینی عدالت بھی ہے. چلے اظہر صاحب سے اس میں بعد میں پوچھتے ہیں. اظہر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس کا میں نے آپ سے جواب لینا ہے. اظہر صاحب، میں علی یوسفزئی صاحب، یو اے ای نے ہم سے پیسے واپس مانگ لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوست ممالک کے پیسے پڑے تھے، سعودی عرب کے تھے، چائنا کے تھے، یو اے ای کے تھے. کیا ہوا ہے اس جنگ کے دوران کہ یو اے ای ہم سے اتنا ناراض ہوا ہے کہ اس نے فوری طور پر اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں؟ دیکھیں یہ عمران نے تقریباً 52 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں 2018 سے 2022 تک. 52 ارب ڈالر کے قرضے لیے. یہ 2 ارب ڈالر جو ہے، ایک تو وہ 1995 کے تھے نا 1 ارب ڈالر، یہ جو ہے انہوں نے ہمیں 6% کی، یہ کوئی ایسا قرضہ نہیں تھا جو آپ کے پاس انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھنا تھا، اس پہ 6% وہ سود لے رہے تھے، اور وہ بلینز آف ڈالرز کی مد میں جو ہے قرضہ آپ سے وہ لے چکے ہیں سود کی مد میں. اچھا ہے انہوں نے مانگ لیا. اچھا ہم تانے نہیں دے رہے ہیں. علی صاحب یہاں پہ ایک ذیلی کوشچن ہے.
پہلے تو ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اتنا سود ہم سے یہ لیا یہ انہوں پہلے نے. دفعہ بتایا گیا. ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ دوست ممالک ہیں, انہوں نے اپنے پیسے ہمارے پاس رکھوائے ہیں جو رول اوور کر دیے جاتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اتنے بڑے مارک اپ پہ وہ پیسے رکھے ہوئے تھے. دیکھیں یہ عمران دور کی جو ہے نا پالیسی تو سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں آپ کو $52 ارب کا قرضہ, آپ 2018 میں ہمارا بجٹ تھا 4,600 ارب کا, 2019 میں 5,800 ارب کا, اس طرح ملا کے تقریباً 30,000 ارب جو ہے وہ 2022 تک وہ ان کا بجٹ تھا. آپ مجھے لاہور میں ایک اینٹ بتا دے جو عمران خان نے لگائی, مجھے اسلام آباد میں کوئی ایک اینٹ بتا دے کہ جو عمران خان نے لگائی ہو, کوئی کراچی میں ایک اینٹ بتا دے کہ عمران خان نے کوئی کام کیا. اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو کرونا میں $40 فی بیرل تیل گر گیا تھا, اس سے دنیا نے, بنگلہ دیش نے جو اپنا ایکسپورٹ جو ہے وہ $30 بلین اضافہ کیا. یہاں پہ نالائق نااہل بیٹھا ہوا تھا, 12 بجے اٹھ کے آ جاتا تھا, اور وہ یہ 40 بندے اظہر صدیق صاحب سمیت, وہ شہباز گل وغیرہ سمیت بیٹھ کے 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوتی تھی. وہاں پہ یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ بھئی اپوزیشن کے خلاف کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح بدزبانی کرنی ہے, کس طرح بد اخلاقی کرنی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سر حالات بہت خراب ہے, یہ بات کرنی, انہوں نے کہا آپ کو ہمیں مطلب مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, آپ اپوزیشن کو کریں, لوگ جو ہے وہ اس بات پہ نہیں آئیں گے. اظہر صدیق صاحب مشرف کے بڑے حمایتی تھے. اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے بم و بارود کا پاکستان بنا, پاکستان اندھیروں کا پاکستان بنا. 2013 میں ہمیں جو پاکستان ملا تھا اس میں $2 بلین کے ریزرو تھے, اس کا اسٹاک ایکسچینج 13,000 پہ تھا. پاکستان میں 5 دھماکے روز ہوتے تھے. نواز شریف آیا, وہ سی پیک لے کے آیا, $67 بلین کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے آیا تھا. پاکستان کے پاس $24 بلین کے ریزرو پڑے ہوئے تھے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج 54,000 پہ پہنچ گیا تھا. ہم جو ہے بہتری کی طرف جا رہے تھے. ایک نالائق نااہل آیا اور جاتے جاتے اس نے ایسا معاشی وہ جو ہے وہ آپ کی جو دعا ہے وہ کودا, ایسے بارود رکھے اس نے کہ انہوں نے, ہم آئی میں پروگرام میں تھے, 160 روپے کا وہ تھا پیٹرول تھا, انہوں نے 10 روپے کم کر دیے. 10 روپے کم کرنے تھے. ڈیو تک قسط مئی میں ہم نے قسط لینا تھا $2 بلین, وہ قسط ہمیں نہیں ملا, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. اس نالائق نااہل کی وجہ سے ہمارے ریزرو جو ہے وہ $4 بلین پہ پہنچ گئے تھے. پاکستان جو ہے یہ جو آپ کو قرضہ ہے, اگر چین کا قرضہ ہے, سعودی عرب کا قرضہ ہے, یو اے ای کا قرضہ ہے, یہ کس نے لیا ہے؟ یہ نواز شریف نے لیا تھا. یہ عمران خان صاحب کا لیا ہوا قرضہ ہے. اور بیڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں, فرا گوگی یہاں پہ ڈی سی لگاتی تھی, ڈی پی او لگاتی تھی. اظہر صدیق صاحب کو جو ہے وہاں پہ عدالت میں نہیں جاتے تھے. اس وقت پنجاب میں 90% کرائم جو ہے وہ 90% کرائم کی ریشو میں کمی آ چکی ہے. آپ جو ہے یہ گڈ گورننس کی وجہ سے, میں نے آپ کو بتایا کہ اٹک سے لے کے رحیم میار خان تک, راجن پور تک امن ہے. کوئی بدماش نہیں ہے, کوئی لٹیرا نہیں ہے, ڈاکو ہے تو ان کو ختم کر دیا گیا. رحیم میار خان کی جو کچے کے ڈاکو ہے وہ ختم کر دیے گئے. تو گڈ گورننس یہ ہے کہ وہاں پہ نہ ڈی سی جو ہے اس سے کوئی پیسے لیتے ہیں, نہ ڈی پی او سے کوئی پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو اس کا الیکٹرک بسز اظہر صاحب سے میں اس پہ, اب تو وہ خود لٹیرے میں آ گیا اظہر صاحب. علی صاحب میں اظہر صاحب سے اس کا جواب لوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اظہر صاحب سے ضرور اس کا جواب ہم لیں گے. اس سے پہلے علی بدر صاحب ہیں. علی بدر صاحب, جب ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے, پاکستان کی معیشت اور پالیسیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو کیا سیاست کے اندر ضروری ہے کہ بلیم گیم شروع کر دی جائے بجائے حقائق پر مبنی بات کرنے کے؟ سر انفارچونیٹلی چوئی صاحب, یہ سیاست کے اندر ایسا ایک ٹریڈیشن بن گئی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم لگا کے ہی دکانداری چلائی جاتی ہے, ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے. پولیٹیکل پارٹیز بہت ساری میچور بھی ہوئی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نائب ہیں اور اپنی دکانداری چلانے کے لیے ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر کرتے ہیں. ہمیں ذاتیات سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے, ایشوز کے اوپر کرنی ہے. یہاں پہ اگر ہم پبلک پالیسی کی بات کریں, ہم گورننس کی بات کریں, ہم ملکوں کے اندر ٹرانسفارمیشن کی بات کریں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے متعدد ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں. یہ جو ملکوں کے ساتھ ہمارا ایک ڈپلومیٹک, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس ٹائم دنیا کے اندر بہترین ڈپلومیسی کر رہا ہے, اور پاکستان جس ایک کراس روڈ سے گزر رہا ہے وہاں پہ بہت سارے چیلنجز, انٹرنل چیلنجز درپیش ہیں, ایکسٹرنل چیلنجز بھی درپیش ہیں. جیسے یو ای نے پاکستان سے پیسے مانگ لیے, کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈپلومیٹک
کانفلکٹ آیا ہے تو پیسے مانگے, ادروائز تو آپ کا ٹھیک چل رہا تھا. اور ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ڈسرپشن رہے گی تو یو اے ای اور دبئی فلرش کرے گا, کیونکہ پاکستان سٹیبلائز ہوگا, پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تو دبئی اس طرح نہیں اٹھے گا. تو وہ ایک آپ کی ڈپلومیٹک جیلسی بھی آ جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک اب جو ہے اس کی ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے اندر کوئی کنفلکٹ آئے تو اس طرح کا ایکٹ ہوتا ہے. باقی پاکستان جس طرح کے کراس روڈ یا چیلنجز سے گزرا ہے, اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم جو ہے وہ سولوشنز کو دیکھیں. تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو انٹرنلی کیسے we have to put our house in order. تو that is the most important question جو آج کی ڈیٹ میں ہمیں ہے کہ ہم نے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. باقی بلیم گیم تو جو ہے چوئی صاحب وہ ہمیں ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے کہ اس دور میں یہ ہوا, اس دور میں یہ ہوا. سارے دوروں میں اچھے کام بھی ہوئے اور برے بھی ہوئے, اور یہ گورننس کے اندر, ڈیموکریسیز کے اندر کہیں پہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی, ایسی چیزیں چلتی ہیں. آج بھی بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤن اس کا حصہ ہیں, حکومتوں کا حصہ ہیں, ڈیموکریسی کا حصہ ہے. لیکن سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. اظہر صدیق صاحب, ابھی ایک تو جوڈیشری کی بات آپ کر رہے تھے, میاں سیف الرحمان صاحب نے آپ نے سوال کیا تھا. دوسرا, ابھی علی یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر جتنی خرابیاں ہیں یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں, اور آپ نے ان کی بات سنی ہے, ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرمائیے گا. بہت شکریہ. اصل میں نا کسی نے کہا تھا کہ پیر کو پر نہیں لگے مرید لگا دیتے ہیں. اور ایک بات ببانگے دہل میں کہہ دوں, اس ملک کی تباہی و بربادی میں جتنا ہاتھ 12ویں کھلاڑی بہادر شاہ ظفر نواز شریف کا کسی کا نہیں. نواز شریف کی دوستیاں یاریاں, نریندر مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, سعد ریری, اب کیا کیا میں کہانیاں بتاؤں, جدادیں, ایک ایک چیز اب ریکارڈ کے اوپر ہے. اب آپ کو یاد ہوگا روگ آرمی کا, آپ کو یاد ہونا چاہیے سجن جنال. نریندر مودی کی تو آپ کو پتا ہے وہ عواموں کی پیٹیاں آیا کرتی تھی یار, ساڑیاں آیا کرتی. وہ اچھا نہیں وہ نریندر مودی نہیں تھا, اس کو کوئی ڈپلیکیٹ آدمی تھا. وہ سجن جنال اور وہ سارے جو مری میں آیا کرتے تھے, ویزے تھوڑا ہوتے تھے. اچھا وہ اپنا ماربل آرچ کے اندر وہ این ڈی ایس کے لوگ آ کر جو ملک دشمن ہوتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جو جدادیں انہوں نے خریدی ان کا کبھی احتساب ہونا ہے؟ کیا ایون فیلڈ کی جدادوں کے ثبوت آ گئے یا ہائیڈ پا کے آ گئی؟ نہیں جناب, یہی تو وجہ ہے. دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غدار کہتے رہے, میں تو کبھی نہیں کہا ان کو, میں نے تو ٹرائل پڑھا ان کو اس ملک میں پیپلز پارٹی نے کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ چہیتا خاندان ایسا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں, اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں, واپس بھی لے آتے ہیں, نکال کے بھی لے جاتے ہیں, واپس بھی لے جاتے ہیں. کوئی سمجھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب یاداشت کمزور ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. لعنت اللہ کاذبین, جو جھوٹ بولے لعنت ہو, پورے خاندان پہ لعنت ہو اس کے. آپ کو ڈیٹ لمیٹیشن ہے, جی ڈی پی کا 60% سے زیادہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 3 سال کی پورے پاکستان کی کارکردگی میں 3 سال پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کیا کر دیا جناب. اچھا جی ملک ڈیفالٹ ہو گیا, یار پتہ ہی نہیں یار, تھوڑی سی شرم اور حیا ہونا چاہیے. کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. ڈیفالٹ ہونے کے قریب آئی ایم کو خط لکھ دیے, کیا خط کا کہا تھا, بنیادی حقوق کے تحفظ میں بات ہوئی تھی, اور کیا بات ہوئی تھی, ابھی کیا ہوا تھا. اب ذرا غور تو کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, میں قرضوں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں سب سے پہلی بات ہے, پورا ڈیٹا اویلیبل ہے. مشرف کے دور میں 6,000 کے قرضے تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 میں 14,000 روپے چلے گئے. اور مسلم لیگ نون کا جو 2013 سے 18 تھا 30,000. اور تحریک انصاف 2018 سے 2022 تک 50,000 20,000 کے قریب اضافہ ہوا. اور اس کے بعد موجودہ دور میں 60 سے 70,000. اور اچھا, اور پھر وہ بتاتے تھے ریزرو بڑھ گئی. اچھا کتنے ریزرو تھے؟ اپنا کوئی $21 بلین کے قریب. جب وہ تحقیق کی تو پتہ لگا $6 بلین عوام کا پیسہ ہے. 8 ارب کے قریب وہ رول اوور, آج پتہ لگا نا کہ وہ بھی سود کے اوپر تھا, تو وہ اندازہ ہو گیا آپ کو. اور یہ رول اوور کے پیسے آگے سارے, تو ایک یا $2 بلین کے اوپر یہ چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں. ان کی معیشت تباہ ہو. پچھلے 4 سالوں کے اندر بتا دیں, اچھا بتایا جا رہا ہے, اچھا چلے فرض کریں عمران خان صاحب نے لاہور پہ $1 نہیں لگایا, تو
اب میرا خیال ہے 1000 تو نیب کا کیس بن گیا ہوگا اب تک. عثمان گزار پہ بڑے کیس بن گئے ہوگے. 3.5-4 سال میں جتنی کرپشن ہوئی, جتنی پیسوں کی فلائٹ ہوئی ہے, آج آپ دیکھیں آپ ابھی کہاں ہے نیب, آج کہاں ہے اینٹی کرپشن؟ کیا ملک میں کرپشن ختم ہو چکی ہے؟ نہیں, یاداشت کمزور ہے. او ہو, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, یہ ایک محکمہ بنا ہے CCD, اس نے لوگوں کو بچایا ہے جناب. 900 سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے ماورائے عدالت, اور یہ کریڈٹ لینے کی باتیں کر رہے ہیں. کس نے کہا ہے کہ جرائم کم ہوئے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں جتنی لا قانونیت اس دور میں ہوئی ہے پاکستانی کی تاریخ میں کسی دور میں نہیں ہوئی. ہاں, وہ یاداشت کمزور ہے. جنرل پرویز مشرف کا ساتھ میں نے نہیں دیا تھا, پتہ نہیں یاداشت کمزور ہے. جنرل پرویز مشرف کے خلاف وکلا نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی, لائرز موومنٹ چلائی تھی. اور جنرل پرویز مشرف کا قصور کیا تھا؟ وہ پاکستانی تھا, اس نے امریکنز وغیرہ کے ساتھ لڑائی لڑی تھی. اور پھر نواز شریف بھی تھا. میں نے تو پھر بعد میں اپنے گناہ دھوئے نا, جب وہ ٹرائل میں آ کر میں نے جب دیکھا کہ ان کا ٹرائل کس طرح چلا سے ہے. کبھی وقت آئے گا پتہ چلے گا کہ جنرل فیض کو بھی سزا کی امید ہے. کیا وہی ایک انسان تھا جو کرپشن میں تھا؟ کیا اور کوئی کسی نے لوٹ مار نہیں کی ہے اس نے؟ یہ جب کبھی تاریخ اٹھے گی, تاریخ نکلے گی, پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے, کس کے دانے بانے کہاں اٹھتے ہیں, کہاں ملتے ہیں. یاداشت اچھی کرنی چاہیے آپ کو. اور میں تو بار بار چیلنج بھی کرتا ہوتا ہوں, مجھے یہ بتائیں عمران خان کے اگینسٹ کیا نکلا کرپشن کا؟ وہ ایک توشہ خانہ ہے یار. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے بنایا. اچھا, آپ نے سائفر بنایا زمین بوس, آپ نے عدت بنایا زمین بوس, توشہ خانہ. بتاؤ کو یار خدا را, بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوئے, کوئی نکالا آپ نے؟ عثمان اچھا فرح شہزادی کے اگینسٹ بتا دیا کیا کہا جی, ٹرانسفر پوسٹنگ, کوئی ایک کیس بھی بتا دیا نہیں بھائی. یار یہ باتیں ریٹورک, اب یہ قوم نہیں سننے کے لیے تیار. اب آپ ادھر باہر نکل کر دیکھیں, لوگ گندے آٹے لے کے کھڑے ہوئے ہیں, جوتے لے کے کھڑے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. وہ بعد میں, اچھا وہ کمال کی بات میں بھول گیا میں, وہ ایک تھا 12واں کھلاڑی بہادر شاہ ظفر, 3 دفعہ وزیر اعظم رہا. پتہ ہے آپ کو اس وقت حیثیت کیا؟ ایک لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی بنی ہے, اس کے کو چیئرمین بن گئے ہیں, ایک کونسلر کی حیثیت کے طور پر پرائز انجام دیتے پھر رہے ہیں. اور لوٹ مار. اچھا کیا وہ پتنگ بازی, اچھا آپ اسی گورنر بتانے لگا ہوں, پتنگ بازی سے 17 لوگ مر گئے, سینکڑوں زخمی ہو گئے, گٹر کے گرنے سے لوگ کتنے واقعے آ گئے, آگ لگنے, کتوں کے آپ کو پتا ہے کتوں کے کاٹنے سے پچھلے 3 سال میں 6 لاکھ میں آتا ہوں آپ کی طرف. علی صاحب میں آتا ہوں. ایک بات کہیے, اگر صاحب نے چھیڑ کے میاں صاحب نے صرف ایک بات کی, وہ کر دوں میں. میاں صاحب نے عدالتوں کے بارے میں میری درخواست ہے کہ مجھے جو ہے وہ نہ کرے, ٹوکے نہ, اتنا ہی ٹائم مجھے دے دے جتنا میں آ رہا ہوں, آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں بالکل آ رہا ہوں. میں علی بدر صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب, میاں صاحب کیونکہ یہ ڈیبیٹ کسی اور جانب سے ہم نے شروع کی تھی کہ پاکستان ایک منٹ اس کی جو ہے نا, یہ جو اس کا وہ ہے, چلے آپ بات کریں. جی علی صاحب آپ کریں بات. علی یوسف زئی صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, اس پاکستان میں 1990 سے پہلے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں تھی. پاکستان میں جو آپ کو جتنی ملٹی نیشنل کمپنی نظر آتی, یہ فری معیشت نواز شریف نے کیا. یہ جو آپ کو جو نظر آتا ہے پاکستان میں فائبر ایپٹیکس, یہ پاکستان میں موٹر وے نظر آتی ہے, یہ نواز شریف کی وجہ سے ہے. یہ آپ کو جو بہتر سفری سہولیات ہے, یہ جو ڈائیو بسز ہیں, یہ نواز شریف لے کے آیا تھا. پاکستان میں آپ کو جب بل جمع کرتے تھے یوٹیلٹی بلز, 5 کلومیٹر تک قطاریں لمبی کڑی ہوتی تھی. یہ جتنے ملٹی نیشنل بینکس ہیں یہ سارے نواز شریف لے کے آئے. یہ جتنے پرائیویٹ بینک یہ نواز شریف لے کے آیا. یہ جو الخالد ٹینک ہے, یہ الحیدر ٹینک ہے, یہ جو GF7 تھنڈر طیارے ہیں, یہ نواز شریف لے کے آیا تھا. فرسٹ گورنمنٹ میں میاں صاحب گواہ ہوں گے 7% آپ کی GDP گروتھ تھی. آپ کا جو کرنسی ہے وہ انڈیا سے بہتر تھی, بنگلہ دیش سے بہتر تھی, سری لنکا سے بہتر تھی. آپ کے ریزرو جو ہے بنگلہ دیش اور انڈیا سے بہتر تھے. آپ کی معیشت بہتر تھی. 97 سے 99 پاکستان جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان معاشی طور پہ خود کفیل ہوا تھا, زرعی طور پہ. 98 میں جب پاکستان کی جو ہے وہ پہلی مرتبہ گندم کے پیداوار ہمیں پہلے آسٹریلیا سے اور امریکہ سے جو ہے منگواتے تھے. نواز شریف نے پاکستان کو زرعی کفالت دی, پاکستان کو ایٹمی قوت دیا. آج پھر ہم باہر سے ہی منگوا رہے ہیں. جتنے انٹرنیشنل دیکھیں, میں بتاتا ہوں, جتنے انٹرنیشنل رپورٹس ہے, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے رپورٹ ہے, جتنے بھی ہے نواز شریف نے بنائے. پاکستان میں ترقی خوشحالی کی کوئی بھی نشانی نظر آئے گی اس پہ نام نواز شریف کا ہوگا. یہ کہہ رہے نواز شریف نے کیا بنایا,
چلیں भाई آپ तुम कह रहे हो कि वो नवाज शरीफ علی ने بھائی लाहौर का कर रहा भाई है। बार बार یہ علی میرا صاحب ذاتی ڈبیٹ بن علی گئی ہے. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پارٹی کیونکہ ڈبیٹ بن گئی ہے. میاں صاحب پہ جواب میں خود اظہر صاحب ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں ہمیں بھی مختصر بات کر لینے دیں پھر آپ کر لیں. کیا کرنا ہے علی صاحب میں علی بدر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. علی بدر صاحب، علی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی اچھائیاں وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک میں لے کے آئے، جتنی خرابیاں وہ عمران خان صاحب اس ملک میں پیدا کر کے گئے. اچھا پیپلز پارٹی بھی اتنی دفعہ برسر اقتدار رہی ہے، پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ نہ کوئی اچھائی ہے نہ برائی ہے. کیوں نہیں ہے پاکستان کو ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی نہیں یہ علی بدر صاحب، علی بدر صاحب پاکستان آج جو پاکستان سروائیو کر رہا ہے، آج جو پاکستان فلرش کر رہا ہے، اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں، نیوکلیئر پاور بنانے میں، پھر بی بی شہید نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے میں ان کا ایسا کردار ہے کہ جو آج تک پاکستان میں آنے والی حکومتیں، فوج اور پاکستان کو مستحکم رکھنے میں کریڈٹ ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، اور اس کو مزید مستحکم کرنے میں بی بی شہید کو جاتا ہے. بھٹو صاحب نے پاکستان کو 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، پاکستان کو اسلامک سمٹ کانفرنس کروا کے پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کو دنیا کی نظر میں مضبوط کیا. پھر پاکستان کو جب ایٹمی قوت بنایا، جب یہاں پہ ایٹمی ٹیکنالوجی آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک تمام آنے والی حکومتیں اس پروگرام کا فائدہ لے رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. پھر آصف علی زرداری صاحب جب 2013 میں دور ختم ہو رہا تھا تو 3 ایسے پروگرام، ایک سی پیک کا، ایک ٹاپی گیس پائپ لائن کا، ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا، یہ 3 ایسے منصوبے تھے جو کہ پاکستان کی لائف لائن بننے جا رہے تھے، جس کو بعد میں آ کے روک دیا گیا یا اس کو مزید نہیں چلایا گیا، اس کے اندر رکاوٹیں ڈال دی گئیں، لیکن اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ جس کے اندر پاکستان یہ جو ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے جا رہا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایران گیس پائپ لائن کی کنٹینیوٹی کے اندر جانا چاہیے اور اس کے اندر اس چیز کا فائدہ لینا چاہیے، کیونکہ ایران گیس پائپ لائن سے پاکستان کی انڈسٹری کو اور ہاؤس ہولڈ کو گیس جائے گی، اور اس گیس کی وجہ سے جو ہے انڈسٹری فلرش کرے گی، آپ کی بجلی سستی ہوگی، آپ کے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوگا، آپ کے انٹرنل. علی صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو چالو کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو دکانیں بند کرنے کا ایک شیڈول دیا گیا ہے، کیا اس سے ایک دفعہ پھر عوام سے قربانی مانگی گئی ہے؟ کیا اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ بڑی جامع پالیسی بنانی پڑے گی اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انہیں واقعی، یہ ابھی ٹرسٹ کی بھی بات ہوئی کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ حکومتیں ہماری خیر خواہ ہیں. جب تک وہ ٹرسٹ نہیں قائم ہوگا، نہ دکانیں آسانی سے بند ہوں گی، نہ اس میں کوئی انرجی کنزرویشن ہوگی. ایک پورا جامع پروگرام بنایا جائے اور حکومت لوگوں کو کے لیے جو سپیس اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرے اور لوگوں کو ریلیف دے صحیح معنوں میں جو اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے. ادروائز یہ اس طرح کچھ صرف اس طرح ایڈ ہاک قسم کے ساتھ تھینک یو میاں سیف الرحمان صاحب، جناب اظہر صدیق صاحب، جناب علی بدر صاحب، جناب علی یوسف زئی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اب جنگ تو شروع ہوئی تھی ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مابین، لیکن پاکستان کے اندر ایک ایسی معاشی جنگ شروع ہوئی ہے جس میں عام آدمی اپنی روزی روٹی کی تگ و دو کے لیے جنگ میں اس وقت مصروف ہے. اب یہ جنگ کون سا رخ اختیار کرے گی، اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اور اپنے ساتھ والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ